हमारा ईमान है कि अल्लाह तो कुछ भी कर सकता है, सुखियाँ भी हरियाँ कर सकता है। सूरह रहमान का मैसेज कि किसी भी मसले के लिए आप दुनिया में जहाँ पर भी बैठे हैं या जिस मर्ज़ी मज़हब से, नस्ल से, तबका ख्याल से, मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर आपको खुदा न खास्ता कोई ऐसी बीमारी या ज़हनी उलझन या समाजी, माशरती, रूहानी मसला दरपेश हो गया है जिसमें आपके सामने कोई हल नहीं नज़र आ रहा आपको, या ऐसे रूहानी मसाइल हैं जिनके ऊपर आपका ख्याल है या आपको ये बताया जा रहा है कि शायद ये कोई माफ़ूकुल फ़ितरत कोई जिन है या कोई और दूसरी मखलूक है, या आपके किसी दुश्मन ने, किसी हासिद ने जादू कर दिया है, या जैसे कहते हैं किसी का कीता कराया है, कोई ऐसी भी सिचुएशन है, तो कारी बासित मिस्री जो पुराने कारी थे मिस्र के, उन्होंने बहुत ठहर ठहर के किरात की हुई है मिस्री स्टाइल से, क्योंकि किरात के भी कई तरीके हैं, नजदी किरत और है, हिंदी किरत और है, मुख्तलिफ हैं, जहर से करना किरत और है। ये बहुत ठहर ठहर के मसरी अंदाज से जो उन्होंने किरत की हुई है www.alrahman.com पे फ्री डाउनलोड वहाँ से हो जाएगी उस वेबसाइट से, या दी अल्टीमेट रेमेडी नाम से ऐप है, वो फ्री डाउनलोड हो जाती है, आप ऐप स्टोर पे चले जाएं, प्ले स्टोर पे चले जाएं। उसको मरीज़ ने या साइल ने या सब्जेक्ट ने, जिसका भी जो भी मसला है, बालिग लोग, बच्चे नहीं, बालिग लोग, वो उसे सुबह, दोपहर, शाम 7 दिन आंखें बंद करके अल्लाह के रूबरू ख़ुद को पेश करके, या गॉड के या भगवान के या राम के या क्रिएटर के, खालिक तो सारों का एक है ना, खालिक को तो मानते हैं आप कि जिस किसी ने हमें बनाया है, तो अपने आप को एक किस्म का कंपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे, जिस तरह आपका फ़ोन नया भी ख़राब हो जाए, आपके शहर में अगर दुकान वाले को खोलना भी नहीं आ रहा कि इसको कैसे खोलना है, नया सेट है, बिल्कुल नया मॉडल है, तो आप यहाँ बैठे कंपनी के साथ अगर राब्ता करते हैं इंटरनेट पे और उसे कंपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे करते हैं, अपना डाटा उसके हवाले करते हैं, सरेंडर कर देते हैं अपना डाटा, सब कुछ लेके उसके आगे पेश हो जाते हैं, वो वहाँ से बैठे आपका सॉफ्टवेयर अपडेट कर देते हैं। कंपनी वाले कर देते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट कि नहीं? नहीं, कंपनी मोबाइल कंपनी से मुराद है मेरी, मतलब आप लोग गलत मतलब ना लें, सियासी नहीं को मतलब है, लेकिन मतलब वो भी अपडेट कर देते हैं ना वहाँ से बैठे बैठे। तो यार तुम लोग किधर बात ले जाते हो? तो वो सॉफ्टवेयर कंपनी वहाँ से अपडेट करती है और आपका मोबाइल ठीक कर देते हैं वो आपको, ठीक है ना? तो अगर आप कंपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे जाते हैं और वहाँ से जो इसका इन्वेंटर है, जिसने भी ये मोबाइल बनाया है, जिस कंपनी का भी होता है, वो अपनी प्रोडक्ट के बारे में इतने पोजेसिव और इतने केयरिंग है, उसको ठीक कर देते हैं, या कंटिन्यूस अपडेट भी करते रहते हैं वो। तो वो खालिक और मालिक जिसने हमें बनाया, और वो कहता है कि मैं तुम लोगों से तुम्हारी माँ से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ, मतलब माँ की मिसाल उसने दी है प्यार को समझाने के लिए। अगर उसने पैमाना रखा है कि आप किलो या लीटर में तो मीटर में नापते हैं, प्यार को नापना है तो उसने माँ का प्यार, माँ के प्यार की बात की है कि तुम्हारे माँ के प्यार से भी ज़्यादा, यानी वो एक बेगरज प्यार होता है, अनकंडीशनल लव। तो वो बेगरज प्यार या अनकंडीशनल लव का मालिक जो अल्लाह है, वो हर वक्त आपके साथ होता है, आपके अंदर ही कंपनी का मालिक खुद बैठा होता है। जिसने आपको बनाया है वो आपकी तरफ से तो नहीं गाफिल हो सकता। तो असल में अल्लाह गाफिल नहीं, हम गाफिल होते हैं। तो उसके आगे पेश कैसे होना है, जैसे बेटी कह रही थी कि मैं वो कंसंट्रेट नहीं कर सकी, मुझे वो तवज्जो हासिल नहीं हुई, तो पेश ऐसे होना है जैसे एक दिन का बच्चा पेश होता है। जैसे एक दिन के बच्चे के कान में आप अजान देते हैं ना, उसे ना मतलब का पता है, ना मानी का पता है, ना मकसद का पता है, वो बस सुन लेता है। कहता सुनिया सुखन ते गईयां खुल अखियां ते असा फिर चित मौला वल लाई हूँ, फिर चित मौला वल लाई हूँ, कीती जान हवाले रब दे ते फिर ऐसा करम कमाया हूँ। तो वो कुरान में भी यही कह रहा है कि जब मेरा कुरान पढ़ा जाए, कुरान का मतलब ये किरात किया हुआ, इकरा, किरात किया, एक पढ़ेगा, एक किरात करेगा और दूसरा सुनेगा। तो सुनने वाला ये कहते नहीं आई एम ऑल ईयर्स, टीचर भी कहती है ना लिसन टू मी, हियर टू मी नहीं कहती, हियरिंग और लिसनिंग में फ़र्क है ना। जैसे अल्लाह कह रहा है कि मैंने इंसान को मिले जुले नुत्फे से बनाया है, और जिक्र करते हुए भी हया आती है, ठीक है,
بندے کے کپڑوں کو لگی ہوں کوئی اسکریشن، تو بندہ کہہ نہیں سکتا میں بس ذرا چینج کر رہا ہوں، میں ذرا نہا کے ہوں. شرم آتی ہے کہ وہ سیمن اور مینسز کا ذکر نہیں آپ کرتے. یا وہی ایک سپرم اور ایک ایگ، آدھا سیل، کیا اوقات ہے، سیل بھی پورا نہیں ہے. 23 کروموسوم اماں کے اور 23 کروموسوم ابا کے. ان دونوں نے کہاں سے لیے؟ ان کے اماں ابا کے. انہوں نے کہاں سے لیے؟ وہ آدم اور حوا. وہی کروموسومز چل رہے ہیں. تو وہ 23 کروموسومز مل کے، وہ ایگ اور سپرم مل کے، اللہ کہتا ہے میں نے اس انسان کو بنایا، میں نے اس کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا. پیدا ہو گیا. سورہ انسان کی بس یہ 3 آیتیں ہیں. ہم انسان ہیں نا، ہمیں اتنا تو پڑھ لینا چاہیے. ہمارے لیے کوئی سافٹ ویئر آیا ہوگا نا، ساتھ کاپی آئی ہوگی، کوئی مینول آیا ہوگا کہ یار یہ کر لینا، یہ نہ کرنا. بڑی سے بڑی گاڑی بھی ہو تو مینول اس میں پڑا ہوتا ہے. آپ اسے کبھی کبھار دیکھ بھی رہتے ہیں، پھر آٹو پہ گاڑی چلا لیتے. کہہ رہے کہ میں نے اس کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا اور اب اس کے اعضاء سیدھے کیے. یعنی پیدا ہونے کے بعد اعضاء سیدھے ہو رہے ہوتے ہیں. یہ بچے کی مٹھیاں بند ہوتی ہیں، ہڈیاں یہ جڑی نہیں ہوتی ہیں آپس میں، لیور پورا نہیں بنا ہوتا، یہ دانت ہوتے ہی نہیں ہیں. پھر یہ آنا شروع کرتے ہیں، پھر ایک بار گرتے ہیں، پھر اصل دانت آتے ہیں. پھر 12-14 سال کی عمر میں آگے لڑکا یا لڑکی، داڑھی، مونچھیں، باڈی کی شیپ ڈیفرنٹ ہو جائے گی، مینسز، یعنی سیکنڈری سیکشل کریکٹرز بھی ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں گے. اب وہ پورا 12-14 سال کی عمر میں پورا ہوتا ہے نا لڑکا لڑکی. کہنے کو وہ پیدا ہو گیا. تو کہتا ہے کہ میں نے اسے ملے جلے نطفے سے پیدا کیا اور اب اس کے اعضاء سیدھے کیے اور پھر اس کو دیکھتا سنتا بنایا. تو میں نے لکنگ اور ہیئرنگ کی بات کی تھی، سینگ اور لکنگ، ہیئرنگ اور لسننگ کی بات کی تھی کہ اب اس کو دیکھتا سنتا بنایا، یعنی شعور دے دیا. نہیں تو بچہ پیدا ہوتے ساتھ ہی دیکھ اور سن رہا ہوتا ہے. تو یہ کہہ رہا ہے کہ اب دیکھتا سنتا بنایا. اب جب اس نے شعور دے دیا ہے تو پھر کہتا ہے اب 2 راستے دکھا دیں. یہ کون سے 2 راستے ہیں؟ جو 12-14 سال کے بچے کو وہ دکھا دیتا ہے، اس کے اندر ایسا سافٹ ویئر ہوتا ہے. تو کہتا ہے کہ اسے 2 راستے دکھا دیے. کون سے 2 راستے؟ شکر اور کفر. شکر کرے یا کفر کرے. یعنی جب یہ شکر نہیں کر رہا ہوتا، ڈپریشن کب ہوتا ہے؟ جب ہم شکر نہیں کر رہے ہوتے. ہمیں ڈپریشن ہوتے تھے، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے، ایسے کیوں نہیں ہو رہا، ویسے میری مرضی کیوں نہیں چل رہی. یار آپ اللہ ہیں، آپ کی مرضی چلے گی کہ اللہ کی چلے گی؟ شکر کرے یا کفر کرے. جب ہم شکر نہیں کر رہے ہوتے، ہم کفر کر رہے ہوتے. مایوسی اسی لیے کفر ہے. مایوسی گناہ ہے. مایوسی ڈپریشن ہے. میری مرضی نہیں چل رہی. یار مرضی تو اللہ کی چلے گی. اسی لیے حضرت علی نے بڑا خوبصورت بات کی ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے اللہ کو پہچانا. آپ کے اللہ کو نہیں کہہ رہے، میرے اپنے اللہ کو جو اس کے ساتھ ہے. جب میں کامیاب کوشش کرتا ہوں، میں بہترین کوشش کرتا ہوں، تو جس وقت ہم کفر کرتے ہیں یا مایوسی کفر کیوں ہے؟ مایوس بندہ تب ہوتا ہے جب اس کا اللہ سے دھیان ہٹ جاتا ہے. اللہ کہتا ہے تم لوگ میری طرف دھیان رکھنا، کافر اپنے اسباب پہ زور لگائیں گے. کافر کا وہ کافر ہے جس کا اسباب پہ بھروسہ ہے، جس کا وسیلے پہ بھروسہ ہے، جس نے اپنی کیلکولیشن کر لی ہے کہ اتنے 1000 فوجی ہیں، اتنے لاکھ بوم ہے میرے پاس، اتنا ایمونیشن ہے، ہم ایسی تیسی پھیر دیں گے، ہمارے پاس ایٹم بوم بھی ہے، ہمارے پاس فلاں بھی ہے، ہمارے پاس فلاں. ان کے پاس سارا کچھ ہے، بالکل ٹھیک ہے. دوسری سائڈ والوں کے پاس ڈنڈے بھی پورے نہیں ہیں. 80 ڈنڈے ہیں، 313 بندہ ہے، 14 تلواریں ہیں بس. تو 94 ویپنز ہیں، جن میں 14 تلواریں ہیں، 80 ڈنڈے ہیں، بندے 313 ہیں. دوسری طرف 1000 بندہ ہے جن میں سے 700 گھوڑوں پہ ہے. پیدل کا مقابلہ ہی نہیں ہے. گھوڑے والے کے پاس تلوار ہو نہ ہو، وہ گھوڑا ہی اوپر چڑھا دے تو پیدل والا کیا کر لے گا؟ ٹھیک ہے، انہوں نے زرہ بختریں پہنی ہوئی ہیں، 700 بندے کے پاس تلوار ہے. کوئی میتھمیٹیکل کمبینیشن ہی نہیں ہے، کوئی مقابلہ بن نہیں رہا. کہتا لیکن تم میرے سے امید رکھنا. تو نا امیدی کفر ہے نا، نا امیدی. اللہ بھی نہیں کر سکتا. یہی تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے، سکھیاں بھی ہریاں کر سکتا ہے. ٹھیک، تو اس اللہ کی بات جس پہ بدر والے کھڑے ہو گئے، اور صرف 12 سال کے بعد 15 سال کے اندر اندر یہی لوگ 313 جن کے پاس ڈنڈے بھی پورے نہیں تھے، ان کے پاس کون سا اسلحہ آ گیا تھا کہ انہوں نے اس زمانے کی سپر پاورز روس اور امریکہ جو اس زمانے کا ہے، روم اور ایران، کیسر و کسرا جو ہیں،
ان کو ہرا دیا. بندے تھوڑے سے زیادہ ہوئے ہیں لیکن تعداد کا پھڈا بھی حنین پہ ختم کر دیا گیا. غزوہ حنین پہ ثابت ہو گیا کہ تعداد شداد کا بھی چکر نہیں ہے. ذرا سا سوچا کہ ہم 12,000 ہیں, دوڑیں لگ گئیں, اور ایک مٹی کی مٹھی ہے, اسی سے سرکار نے کام کر لیا. تو پھر وہ بدر اور احد اور خندق میں بھی کرتے, وہاں نہیں کیا انہوں نے. جن کی انگلی سے چاند 2 ٹوٹے ہو رہا ہے وہ یہی کام سارے لشکر پہ بھی کر سکتے تھے, لیکن وہ عام آدمی کے لیول پہ رہ کے کر کے دکھا رہے تھے کہ باقی بھی قائم ہونا اس اللہ پہ. پھر یہ انگلی اس اللہ کی انگلی بنتی ہے, پھر یہ نگاہ اس اللہ کی نگاہ ہوتی ہے, پھر یہ زبان میں اپنے بندے کی زبان بن جاتا ہوں, نگاہ بن جاتا ہوں, ہاتھ بن جاتا ہوں. بندہ اس سے جڑے تو صحیح, پیش تو ہو. بندہ اپنے آپ کو پیش نہیں کرتا, اللہ کی پیشی لگائی ہوتی ہے. اللہ کے جناب مواخذہ ہو رہا ہوتا ہے, یہ کیوں نہیں ہوا, وہ کیوں نہیں ہوا, اللہ لڑائی چل رہی ہوتی ہے. یا اپنے آپ کو معاف نہیں کر رہا ہوتا, یا اللہ کو پیش کیا ہوتا ہے, یا اللہ کو نہیں چھوڑ رہا ہوتا. وہ بھی خیر اللہ کو اچھا لگتا ہے, وہ جو اس کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے اصل میں اللہ کے ساتھ ہی بندہ مشغول ہوتا ہے. لیکن چھوٹے بچے کو تو ٹیچر اس طرح اپنی طرف اٹریکٹ کر لیتی ہیں, لیکن پڑھے لکھے کو تو نہیں کرنے کی اجازت ہوتی. پی ایچ ڈی والا تو نہیں استاد کے ساتھ بدتمیزی کر سکتا. وہ 313 کس طرح اتنی بڑی فورس بن گئے, اس میں اصل چیز کیا تھی؟ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے بھائی. یہ باتیں تو علامہ اقبال کر گئے, اور علامہ اقبال تو کہہ گئے کہ گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں. ان کی جماعت تو اس وقت مسلم لیگ تھی, جیڑی بھی جماعت تھی مسلمانہ دی جماعت ساری دنیا میں امت, کہ گرچہ بت ہیں, ہم بت بنا لیتے ہیں نا, ایک اللہ ہے باقی سب غیر اللہ ہے. یہ سب سے بڑا علاج جو ہے نا وہ ہم خود ہوتے ہیں. یہ سب سے پہلے اپنی میں کی نفی نہیں ہو رہی ہوتی, میں میرا, میں, مجھے کیوں نہیں, میں کیوں, ایسے کیوں, ویسے کیوں. ایک تو ہمیں ہماری مرضی کی چیزیں نہیں ملی تو تب ڈپریشن میں چلے گئے, اور ایک اگر میرے سے کوئی گناہ ہو ہی گئے, کوئی ویڈیو بنی گئی, بلیک میلنگ شروع ہو ہی گئی, تو ہم ہی مایوس ہو کے بلیک میل بھی ہوندے رہے, نال بہ رہے ہون کی کریے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم میرے پہ بھروسہ رکھو, کیونکہ یہ کافر جو ہیں, یہ کفر کرنے والے جو ہیں نا, یہ میرے سے وہ امید ہی نہیں لگا سکتے جو تم لوگ خالی ہاتھوں لگا سکتے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیلے خالی ہاتھ لیٹے ہوئے ہیں, اس نے آ کے تلوار رکھ دیا, تمہیں ہم سے کون بچائے گا. سویا ہوا بندہ تو ویسے ہی ڈر جاتا ہے, وہ لیٹے ہوئے ہی آرام سے کہہ رہے ہیں میرا اللہ. وہ اللہ ایسا ہے کہ وہ کانپ گیا. آج ہم میں سے کسی کا ہے ایسے کہ دل جس سے دہل جائیں, اس کی تلوار گر گئی ہے, وہ تلوار اٹھا کر رہے تمہیں کون بچائے گا, کہہ رہے مجھے معاف کر دے. میں بیوقوف, تجھے بھی اللہ ہی بچائے گا, یہ لے پکڑ تلوار. انہوں نے ایسے مسلمان کیے, دل چینج کر دیے, مردہ دلوں کو زندہ کر دیے. تو یہ جو بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, ان میں اگر تو اللہ کی روح ہے, کیونکہ ویسے اللہ نے سب سے پہلا بت تو اللہ نے بنایا ہوا, اللہ خود بت گر ہے. سب سے پہلا بت مٹی کا بت میں نے آدم کا بت بنایا, مہابت, محبت. اس بت کے اندر جب اپنی روح پھونک دی, اللہ کیا ہے؟ محبت, پیار. تو میں نے اپنی روح پھونکی, نہیں تو یہی جان, اگر جان کی بات ہے نا, جان تو جانوروں میں بھی ہے. آگ, پانی, مٹی, ہوا, یہ چاروں عناصر تو ہر ایک میں ہیں. درختوں میں بھی ہیں, ہر چیز مٹی سے جو بنی ہے اس میں یہ چاروں عناصر ہیں. حضرت انسان, اور جانوروں میں بھی ہیں. حضرت انسان میں یہ جو 5واں عنصر ہے وہ اللہ کی روح ہے. یہ کوئی خاص نور ہے, یہ کوئی ڈیفرنٹ چیز ہے. اسی کو سجدہ کرایا گیا. یہ نہ جنوں میں ہے نہ فرشتوں میں ہے. یہ پہچان تھی, یہ کوئی بات تھی, اور میں نے اپنی روح پھونکی, اور اب سب کو کہا کہ جناب ادھر آؤ سجدہ کرو. تو ان بتوں میں اگر تو اللہ کی روح ہے, اگر تو یہ دل زندہ ہیں, پھر تو یہ آدم ہے, انسان ہے. اور اگر دل مردہ ہے تو پھر یہ مردے ہیں, بتی ہیں. تو گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, ہمارے دلوں میں بہت سے بت بن جاتے ہیں نا, میں, نفرت, حسد, کینے, بغض, بدلے, رنج, غم, گلے, شکوے, شکایتیں. مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ.
اور پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ کیا بات ہے لا الہ الا اللہ پاکستان؟ یہ پاکستان کیا ہے؟ یہ پہاڑ، یہ اینٹ پتھر کے مکان، یہ سڑکیں، یہ دریا، یہ پاکستان ہے؟ پاکستانیوں کا نام پاکستان ہوا نا پھر. ہمارے اعمال، ہمارے کریکٹر، ہم جو دنیا کو نظر آ رہے ہیں اسی کو وہ پاکستانی کہتے ہیں. تو پھر پاکستانی کیا ہم ہیں لا الہ الا اللہ کی تفسیر؟ کیا ہم دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ ہم اپنے ملک کے لیے کھڑے ہو جائیں گے؟ ہم اپنے ملک کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ کھیل کے میدان سے لے کے تاب خا کے کاشگر. اگر ہم لا الہ الا اللہ کی عملی تفسیر ہیں، ہمارے اندر اللہ ہی ہے، اگر اللہ ہی کی روح ہے، اور ہم نے اس اللہ سے جڑنا ہے جو کہہ رہا ہے کہ یار میں ہوں، تم میرے پہ اعتبار تو کرو، اس کی حیا تو کرو. سرکار نے کہا نا اگر تم اللہ کی حیا نہ کرو جاؤ جو مرضی کرو. اللہ بہت حیا والا ہے. تقوی، حیا. بیسٹ amongst you is the one who regards the God most. اور حیا کو اس طرح سمجھ لینا، تقوی کو میں 2 مثالیں ہی دیتا ہوں، آپ کو مشکل لگیں گی، شاید اچھی نہ لگے. میں اپنے بچوں کو کہتا ہوتا ہوں کہ بیٹا کم از کم اتنا ایمان پیدا کرنے کی کوشش کریں جتنا کفر ابو جہل کا تھا. ابو جہل سے سیکھو. کئی لوگ کہتے ہیں استغفر اللہ ابو جہل سے سیکھنا، اس کے کفر سے سیکھو. کیا کفر ہے اس کا؟ جس مرضی بات پہ اڑا ہے کہ نہیں اڑا، تمہارا اس طرح کا شکر ہے، اس کے مقابلے کا شکر ہے تمہارا، اس کا کفر ہے. 2 ہی راستے ہیں نا. وہ مر گیا، وہ اس کو کل کے بچوں نے اس کو گرا لیا ہے، اس کی اتنی ہیوملیشن بہت ہے، ڈپریشن ہو جانی چاہیے اس کو کہ یار جو عرب کا بیسٹ وارئر تھا، بیسٹ مائنڈ تھا، ابو الحکم کہتے تھے اس کو، حکمت کا باپ، اس کو کل کے بچے ہیں 15-16 سال کے معاذ اور معوذ انہوں نے جنگ میں گرا لیے، اور اب وہ مر رہا ہے. کہتا ہے میری بات سنو، میری آخری خواہش پوری کر دو. میں نے کہا کیا ہے؟ میں نے کہا میرے پہ ایک احسان کر دو. کیا؟ اس نے کہا تم لوگوں نے اگر گردنیں کاٹی نا، کیونکہ اس جنگ اس دور میں یہ وتیرہ تھا کہ مسئلہ شسلہ لاش کو خراب کر دیتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا، ہماری سائڈ سے تو نہیں ہوتا تھا لیکن وہ تو کرتے تھے نا، ایک کلچر تھا اس زمانے کا. کربلا میں بھی وہ لاش کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے. وہ پرانے وحشیت انسان کے اندر ہے نا، جب آپ درجے سے گر جاتے ہیں پھر آپ ادھر ہی آ جاتے ہیں. وہ سر، اس نے کہا اگر سر کاٹو گے نا تو میرا گردن سمیت کاٹنا. وہ بچے ہنسنا شروع ہو گئے. انہوں نے کہا تینوں میں ان کی فرق پہنتا ہے، تو مر رہا ہے، تیرا گردن سمیت سر کٹے یا گردن کے بغیر کٹے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کا نہیں میرے پہ اگر احسان کرنا ہے نا تو میرا گردن سمیت سر کاٹو. کیونکہ مومن کی وہ سوچ نہیں ہوتی. ان بچوں کو انہوں نے کہا ویسے اس میں کیا حکمت ہے؟ اس نے کہا ایک تو یہ کہ جب سر رکھے جائیں نا تو میرا سر بیچ میں علیحدہ نظر آئے کہ سردار کا سر اونچا ہی ہے گردن سمیت، آکڑ دیکھیے اس کی. دوسرا نظر آئے کہ میری گردن جھکی نہیں تھی، میں نہیں جھکا تم لوگوں کے آگے، لڑتا ہوا مرا ہوں. میرا کفر ابھی بھی ہے تو میری گردن جھکی نہیں ہے. ہماری گردن کیا ہر وقت جھکی رہتی ہے اپنے رب کے آگے؟ شکر یہ ہے نا کہ جس حال چ رکھے اور حال اچھا ہے. کہتے تو ہیں نا ہمارا حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. کسی کا بچہ نوجوان اللہ معاف کرے مر جائے، اسے کوئی کہے جی شکر ادا کرو، لیکن وہ شکر کس طریقے سے ادا کرنا ہے کہ ڈپریشن نہ ہو، راضی برضا جو ہونا ہے. تو وہ حضرت علی سکھا رہے ہیں کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے اللہ کو پہچانا. اب حضرت علی کا ارادہ جو ہوگا، اول تو حضرت علی کا ارادہ وہ ٹوٹ گیا. دوسرا یہ کہ حضرت علی کا کوئی پٹھا کام تو ہوگا نہیں، کوئی اللہ کے راستے میں کچھ کام کر رہے ہوں گے. جو بچہ 9 سال کی عمر سے حق کو پہچانتا ہے وہ کوئی الٹے سیدھے ارادے تو نہیں کرتا ہوگا، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں کہ جب میں ارادہ کرتا ہوں اور کامیاب ہوتا ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یا اللہ شکر ہے تو نے میرے سے اپنی مرضی کے مطابق کام لے لیا. یعنی یہ جو میں نے بیسٹ گولڈ میڈل لیا ہے یا میں فرسٹ آیا ہوں یہ تیری مرضی کا حصہ ہے. لیکن جب میں بہترین کوشش کرتا ہوں، ارادہ کرتا ہوں، فقر ہے ہی ارادے کا نام. ارادہ کیا، اس پہ توکل کیا، دریا کا رخ بدل دیا. لیکن ساتھ یہ کہا کہ یہ اللہ کی مرضی ہے. تو کہا کہ جب میں ارادہ کرتا ہوں، بہترین کوشش کرتا ہوں اور ناکام ہو جاتا ہوں
ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم بیسٹ ایفرٹ کریں، فیل ہو جائیں یا ترقی نہ ہو یا ریوارڈ نہ ملے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ این نے سفارش کرا لی ہے، اینا نے فیوریٹزم کیتا ہے ٹیچراں نے، اس نے کچھ کیتا کرایا ہے، این نے میرے تے جادو کیتا ہے، اے منوس نے نظر لائی ہے، ہی کہندی سی تسی بڑا پڑھدے ہو، اسے نے کچھ کیتا کرایا ہے۔ ہماری ناکامی میں یار اور پڑھ لے، یہ والا بھی سوال کر لیتا نا۔ وہ کہہ رہے ہیں میں اپنی بہترین ایفرٹ لازمی کرنے ہوں کہ حکم ہے اس کا، کوشش کرو زمین پہ، تو اپنی بہترین کوشش کے باوجود جب ناکام ہو جاتا ہوں تو میں زیادہ خوش ہوتا ہوں۔ یہ ہم نہیں کرتے، ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اور اس کے بندے کیا ہیں؟ فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اور میرے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی غم ہے، نہ ڈپریشن ہے، نہ انزائٹی ہے، جو میرے دوست ہیں، جو میرے بندے ہوئے ہیں، جو میرے بندے ہیں۔ کہتے ہیں میں زیادہ خوش ہوتا ہوں اور اللہ کا زیادہ شکر ادا کرتا ہوں کہ یا اللہ، یہ فکرہ ہے کہ یا اللہ شکر ہے تو نے مجھے اپنی مرضی کے اگینسٹ جانے سے روک لیا، یعنی ارادہ میرا نیک تھا، کام کوئی اچھا ہی تھا، لیکن ابھی تیری پلاننگ میں فی الحال یہ نہیں تھا، تو شکر ہے تو نے مجھے اپنی پلاننگ کے اگینسٹ جانے سے روک لیا، بات تیری چلنی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تیری قوت کے سوا کوئی قوت نہیں، کوئی جادو نہیں، کوئی جن نہیں، کوئی نظر نہیں، کوئی بھوت نہیں، تیری مرضی ایسے ہی چلنی تھی، تیری مہربانی، تو نے مجھے روک لیا ہے اپنی مرضی کے اگینسٹ جانے سے۔ اس حال میں بھی شکر ادا کر رہے ہیں، اور جب آپ شکر نہیں کرتے تو آپ کفر کرتے ہیں۔ تو بہرحال میں تو بیماری کا علاج کا بتا رہا تھا، سورہ رحمان سننے کا بتا رہا تھا، قاری باسط مصری کی آواز میں ایک طریقہ علاج جو میں بتا رہا ہوں، بغیر ترجمے کے جو تلاوت ہے اس کو آنکھیں بند کر کے، دل صاف کر کے، سب کو معاف کر کے، اور اپنی اپنی غلطیوں پہ شرمندہ ہو کے، اپنے اللہ کے آگے پیش ہو کے اس کو سننا ہے، صبح دوپہر شام۔ آپ کے دلوں میں کوئی بت نہ ہو، تاکہ پھر اللہ آ جائے وہاں پہ۔ جس دل میں کوئی بت نہیں ہے وہ دل اللہ کا گھر ہے۔ اپنی دشمنوں کو بھی معاف کر کے اللہ کی خاطر، یہ سب سے بڑا صدقہ ہے، اگر آپ اللہ کی خاطر معاف کر دیتے ہیں تو یہ اس سے بڑا کوئی صدقہ نہیں ہے، اور یہ اللہ پہ احسان ہے، اللہ کی مخلوق کو اللہ کی خاطر معاف کرنا، فساد رفع کرنے کے لیے، تو پھر اس کا ریوارڈ بھی اللہ دے گا۔ حل جزائے الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ تو ہو سکتا ہے آپ کو وہاں سے چھڑا دے۔ مجھے HIV کا پرک ہوا تھا، B اور C وائرس کا ہوا تھا، آپ سب کو پتہ ہے میری سٹوری۔ میرے پاس تو اس کا کوئی حل نہیں تھا، میرا جو علم تھا میرے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا تھا، میری ڈاکٹری ہی میرے لیے اب ایک ٹارچر تھی، میری ڈاکٹری، میرا علم، میری ایلوپیتھی اس وہاں پہ فیل تھی، ڈیڈ اینڈ تھا۔ ہومیوپیتھ بھی جواب دے رہے تھے، حکیم بھی جواب دے گئے، پھر پیران گرامی آئے، اللہ کے بندے جنہیں میں سمجھتا تھا، تعویذ دم دھاگے بھی کیے، اس میں بھی سننا پڑا جی آپ 50 روپے والا تعویذ لے گئے تھے، 500 والا لے کے جائیں، ٹھیک ہے۔ کسی نے کہا آپ نے میری اجازت کے بغیر آگے تو نہیں بتا دیا، میں نے کہا جی میں نے اوروں کو بھی بتایا تھا یہ پڑھ لو تسبیح، اس سے شفا ہوتی ہے۔ نہیں 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 نہیں، آپ کو اجازت نہیں ہے، یہ تو میں 40 دن رات دریا میں ایک ٹانگ پہ کھڑا ہوا تھا تو یہ کمایا تھا۔ میں نے اچھا جی، تو اجازت بھی ہر ایک کو نہیں دے سکتا تھا، شاید یہ غلطی تھی، نہیں ٹھیک ہو رہا تھا۔ جب یہ کسی نے فی سبیل اللہ یہ پیغام شفا میرے تک پہنچا دیا، جیسے کہہ رہی تھی ایک لیڈی ڈاکٹر کی وجہ سے آپ پہنچے، تو ایک لیڈی ڈاکٹر نے میرے تک یہ پیغام پہنچا دیا، میرے سے جونیئر تھی، میرا خناس تھا کہ یہ کیا ہے، میں نے اس کی بات نہیں سننی تھی۔ وہ میرے سامنے ایک مریض کو بتا رہی ہے جو خون کی الٹیاں کر رہا ہے، مر رہا ہے، اور اس کا باپ خون لانے پہ تیار نہیں ہے، تو اس نے اس کو کہا کہ پیار سے 3 بار اللہ کہیں۔ میں یار یہ کیا پیار ہے، فالس ہوپ دے رہی ہے، لیکن وہ مریض بھی ٹھیک ہوا۔ میں نے بھی کر لی جب اس نے کہا بابا جی، مجھے پہلے غصہ بھی چڑھا، کیڑے بابا جی، میں بھی انجینئر مرزا صاحب کی طرح اور شیطان کی طرح کسی بابے کو نہیں مانتا۔ شیطان نے بھی سب سے پہلے بابے کا انکار شیطان نے کیا تھا نا، کیڑا بابا آدم، اسی نہیں کسے بابے نو مان دے۔ اللہ نے کہا نہیں، یہ والا بابا آدم، اب میں نظر نہیں آؤں گا، اب یہ بابا نظر آئے گا، یہ بابے کو سجدہ کرو۔ مسئلہ پہ گیا۔ اسی بھی ڈاکٹر ہیں، انجینئر اور ڈاکٹر تو آپس میں بڑے پھنے کہاں ہوتے ہیں، ہم تو نہیں کسی کو مانتے، ہم بابے قاضی اعظم کو نہیں ایسی مانتے، ہاں قاضی اعظم کو مانتے ہیں، قاضی اعظم ٹھیک ہے، اس کو سب مانتے ہیں ہم، اور میری قوم کا فتنہ مال طلب، اس پہ ہم گردنیں کاٹ دیتے ہیں ایک دوسرے کی، قاضی اعظم پہ، قاضی اعظم تو نہیں، ادھر ہی کون کھلوے۔ تو
مل لیا اس بابے سے بھی، ہیرا منڈی کے بابا پیر کاکی تاڑ سید مخدوم صفدر علی بخاری صاحب، ان کا یہ پیغام شفا اب میں 22 سال سے اپنے وعدے کے مطابق آگے بتاتا جا رہا ہوں، اگرچہ اس کے گاہک بڑے کم ہیں، اللہ دے گاہک ہی بڑے تھوڑے ہیں نا، اللہ دا گاہک ہی کوئی نہیں گا، ٹھیک ہے. نوٹ مانگتے ہیں، میں کہنا چلو نوٹاں دے چکر چ سن لو. ووٹ مانگتے ہیں، میں کہا ووٹاں دے چکر چ سن لو. کوئی نوٹ مانگ رہا ہے، کوئی ووٹ مانگ رہا ہے، کوئی ووٹ مانگ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب بیٹا نہیں ہو رہا. کوئی نوکری مانگ رہا ہے، کوئی چھوکری مانگ رہا ہے، کوئی ٹوکری مانگ رہا ہے. اللہ دا گاہک ہی کوئی نہیں. اللہ کو پکارتے ہیں لیکن اللہ کے لیے کوئی نہیں پکارتے. اوپر سے کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. واقعی. اور مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. آپ لوگ اپنے ملک کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں جس طرح فلسطینی کھڑے ہوئے ہیں. کھڑے ہونے کا مطلب ہے حق کے لیے کھڑا ہونا. حق کون ہے؟ اللہ. حق پہ کھڑے ہو سکتے ہیں آپ؟ یا آپ اللہ کے نام پہ ایک پودا لگائیں یا ایک ووٹ لیں، چلیں ایک ووٹ ڈالیں، اپنے ووٹ کی پرچی کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں آپ؟ اور سیدھے ووٹ پان نہیں جاندے، چلے جائیں تو ڈال کے سر پہ احسان کر کے واپس آ جاتے ہیں. کوئی وہاں کھڑا ہوتا ہے کہ نہیں آخر تک وہ فلانا پیپر لے کے ہی جائیں گے. ہے کسی میں اتنی جرت؟ وہ بھی نہیں کر سکتے. اور اگر باہر سے فلسطین کے اوپر اسرائیل حملہ کر دے تو مسلمان کھڑے ہو سکتے ہیں؟ سچ بولے ہو. فلسطین کے لیے تو نہیں نا کھڑا ہوا جا سکتا. وہ تو بڑے شرارتی ہیں، ان کے بچے بھی بڑے شرارتی ہیں. ان کے اوپر نہیں بات کرنی، اس پر رہنے دیتے ہیں. پاکستان کے لیے تو بات کر سکتے ہیں، حق پہ کھڑے ہو سکتے ہیں. مشکل ہی کام لگ رہا ہے. پاکستان کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں. چلو ترانہ سنیے، ادھر لکھ لو. جو یہ ترانہ جو ہے، آپ لوگوں نے نوٹ کیا کہ آپ باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہو. آپ، میں 2 سال سعودیہ رہا ہوں نا، کہیں پاکستان کا جھنڈا بھی نظر آ جاتا تھا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہ کیا فیلنگ ہوتی تھی. 2 سالوں کے اندر اندر اس جھنڈے کی کیا قدر و قیمت تھی. ایک نشان ہی ہے، لیکن ان جھنڈوں نے ہمیں ویسے ڈیوائیڈ کر دی ہے. اصل جھنڈا تو سرکار کا ہے نا، علم شاید کالے رنگ کا ہوتا تھا جھنڈا، اس زمانے میں اسے علم کہتے تھے، اب ہم جھنڈا کہتے ہیں. اسی طرح ترانہ ریجز پڑھتے تھے تب، دونوں پارٹیاں اپنا اپنا شور ڈالتی تھی. اسی طرح مختلف قوموں کے جھنڈے ہیں، ان کے اپنے اپنے ترانے بھی ہیں. گورے نے یہ بات پا لی ہے. انڈیا نے ویزے کیوں نہیں لگنے دیے؟ اگر کوئی 50 بندے ورلڈ کپ سٹیڈیم میں چلے جاتے، کیا ہو جانا تھا؟ کچھ ہوتا ہے. وہ 313 بھی ہو جائے نا کہیں اکٹھے، جو ایک پوائنٹ پہ فوکس ہو. تو ایڈے اندر 11 لڑتے پہ نا، انہوں نے پاویں جوا بھی پھڑیا ہوئے نا. ویسے سارے ایسے نہیں ہیں، وہ پیچھے وڈے بھی کئی پھڑ لیندے نے نا. ٹھیک ہے، سارے ملک دیا سیٹاں چھڑے کہندے نے نہیں چیئرمین ساڈا ہی ہوئے گا. ٹھیک ہے، تو وہ کوئی اور بھی چکر ہیں. لیکن بہرحال اگر وہ چند تماشائی چلے جاتے جن کے کانوں میں پیدائش سے اللہ اکبر پڑا ہوتا ہے، تو وہ اینڈ ٹائم پہ جو بالر بال کر رہا ہوتا ہے، جو بیٹسمین پیسے پکڑ کے کھڑا ہوتا ہے نا، اس کو کہیں اللہ یاد آ جاتا ہے، اسے کہیں ترانہ گونج جاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، پاک سر زمین شاد باد. تو ترانہ ہے آپ کے پاس؟ اس کو صرف سننا ہے آپ نے. ایویں میرے دل میں خیال آیا کہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شروع کرتے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے، یقین ہے کہ ہم اللہ کی پناہ میں فوراً آ جاتے ہیں. آپ 15 پہ فون کریں نا، وہ بھی اتنی جلدی آپ کو پروٹیکشن نہیں دے سکتے. ایون 1122 والے نہیں آ سکتے، لیکن 1 ہے جو فوراً آتا ہے. آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کرتے ہیں، فوراً آتا ہے. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کرتے ہیں، جو رحمان اور رحیم ہے، تو اس کے نام سے شروع کرتے ہیں. اور اس ملک میں چونکہ کھڑے ہیں اور اس کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے، تو اس ترانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. اپنے ملک کے لیے کھڑے ہونے کی عادت ڈالیں، اپنے حق کے لیے. یہ ملک آپ کا گھر ہے نا، تو چادر اور 4 دیواری کا تحفظ ہی جہاد ہوتا ہے. اگر آپ کے سامنے آپ کی بہن کو کوئی چھیڑ رہا ہے، آپ پھر بھی نہیں کریں گے نہیں جی کو بندوق سی، پھر آپ لڑ مریں گے نا. آپ کے گھر میں آگے کوئی ڈاکو ہے، آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ تم لے لو جو پیسہ لینا لے لو یار، لوٹ لو یار، تسی جوڑ لے کے لینا ہے. لیکن اگر وہ آپ کی بیوی کو، آپ کی بیٹی کو، آپ کی بہن کو ہاتھ ڈالتا ہے، پھر بھی آپ بیٹھے رہیں گے یا آپ لڑ مریں گے؟ اور اگر آپ پھر بھی بیٹھے رہیں گے کہ نہیں اس کے پاس ڈنڈا ہے، اس کے پاس پستول ہے،
تو پھر آپ بغیرت ہیں اور آپ کی بیوی یا بہن یا ماں کبھی آپ کو معاف نہیں کرے گی، اور یہ ملک آپ کی ماں ہے۔ تو اگر آپ اپنی ماں کے لیے بھی نہیں کھڑے ہو سکتے اور دنیا کی قومیں کہہ رہی ہیں پاکستانی، وہ تو اپنی ماں کو بھی بھیج دیتے ہیں۔ انشاءاللہ ایسی بات نہیں ہوگی، کم از کم فلسطینی بچوں سے سیکھو۔ افغانی اپنے ملک کے لیے کھڑے ہو گئے، یمنی اپنے ملک کے لیے کھڑے ہو گئے، عراقی ہو گئے، شامی ہو گئے، کوئی نہیں بھی آیا ان کا خدا آیا، تو اس اللہ پہ کھڑے ہونا ہے۔ اور فی الحال یہی ترانہ سن لیتے ہیں۔ شان عزم ہے قائد اعظم کا، علامہ اقبال کا عزم کہ یہ ملک بنانا ہے، مرکز یقین شاد باد۔ پاک سرزمین کا نظام، کیا یہ نظام یہی ہے؟ قوت اخوت عوام، عوام ایک ہو جائیں، سندھی بلوچی پٹھان نہیں، پاکستان، قوم ملک سلطنت پائندہ تابندہ باد۔ اگر ایک ہو جائیں گے، ایک کے لیے ایک ہو جائیں، اللہ تو ایک ہے۔ اس میں چاند جو ہے نا یہ نبی پاک ہیں اور ستارے امت ہیں، اور نبی پاک ہمارے لیے بیسٹ اگزامپل ہے، ماضی سے لے کے ابھی بھی، حال اور مستقبل تک، سائے خدائے ذوالجلال۔ تشریف رکھیں۔ یہ بات ہی نہیں ہے صرف، اس کو کرنا ہے، ہمیں اپنے اپنے گھروں کی، اپنے اپنے دلوں کی حفاظت کرنی ہے کہ اس میں کوئی بت، کوئی ڈاکو، کوئی جیب کترا نہ آئے، صرف خدا ہو، اس اللہ کو پکارنا ہے۔ چھوٹی سی دعا ہے وہ کر لیتے ہیں، سورہ رحمان کو 2 منٹ سن لیں، اس کے بعد آنکھیں کھول کے، پانی ہے تو پانی کے ساتھ دعا کر لیں گے، انہیں کہہ دیں پانی کی چند بوٹلز دے دیں یا ڈسپوزیبل گلاسز دے دیں، آپ لا دیں، ٹھیک ہے، 15-20 تو لوگ ہیں، انہیں لا دیں۔ اس کے بعد کویسچن آنسر سیشن شروع کر لیں گے، تاکہ آپ لوگوں کے اگر کوئی سوال ہیں تو وہ مجھے آپ بتائیں، میں حاضر ہوں۔ میں بار بار یہ میسج دے رہا ہوں آپ کے فورم سے، تو جن لوگوں نے یہ کی ہے اور اگر انہیں کوئی ریزلٹس نہیں ملے یا ان کے کوئی ریزرویشنز ہیں، کویسچنز ہیں، تو وہ بتائیں۔ اتنی دیر سورہ رحمان لگائیں، آنکھیں بند کر کے اپنا اپنا دھیان اپنے اللہ کی طرف کریں کہ آپ ہیں اور اللہ ہے۔ آنکھیں کھول لیں، پانی دے دیں، سب کو ہے، اپنا اپنا پانی اپنے ہاتھ میں پکڑ کے گلاس، آنکھیں بند کریں، اپنا دل صاف کر لیں، اگر پہلے ہی صاف ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اللہ سے کہیں کہ یا اللہ میں نے اپنے دشمنوں کو بھی معاف کیا، بلکہ یا اللہ میرے دشمنوں پہ بھی کرم کر، فضل کر، رحم کر، برکت کر، میں نے تیری مخلوق کو تیری خاطر معاف کیا، اللہ پہ احسان کرے۔ چچا تایا، ماموں خالہ پھپھو، دادا دادی، نانا نانی یا سسرال ننیال ددیال مائکا پیکا کوئی بھی ہے، سب انسانوں کو دل سے آج معاف کر کے، نفرت اصل بیماری ہے، حسد، کینہ، بغض، بدلے، منفی سوچ، تو آج اپنا بت توڑ کے اللہ کے آگے پیش ہوں، اس کا دھیان آپ کی طرف ہے، وہ حاضر ہے، ناظر ہے، موجود ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ آنکھیں بند کر لیں اور خود کو اس کے روبرو پیش کر کے، اپنا دھیان اس کے روبرو کر کے، وہ آپ کے خیال سنتا ہے، وہ آپ کے خیال سے بھی زیادہ قریب ہے، تو اپنا خیال اس کی طرف کر لیں، اور اپنے خیال میں ہی زبان ہلائے بغیر، ہونٹ ہلائے بغیر، یہ ماسک پہلے ہی نیچے کر لیں، پھر آپ کو دھیان خراب ہوگا بیچ میں جب پانی پئیں گے، دھیان اس کے روبرو کر کے اپنے دل میں جتنے پیار سے، پیار ہے کی اصل چیز ہے پیار، تو آپ نے جتنے پیار سے 3 بار اس کو پکار سکتے ہیں، زبان ہلائے بغیر، ہونٹ ہلائے بغیر، اپنے خیال میں سرگوشی کریں، اس اللہ کو بہت پیار سے اپنے دل میں پکاریں، اللہ اللہ اللہ، پیار سے 3 بار اللہ کہیں، پھر آنکھیں بند رکھیں اور یہ پانی 3 سانسوں میں پی جائیں۔ پانی ختم ہو جائے تو آنکھیں کھول لیں، بند آنکھوں سے پانی پینے تاکہ آخر تک دھیان آپ کا ادھر ہو۔
3 بار اللہ ہی دعا ہے، اس کو پتہ ہے آپ کیوں آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں، وہ آپ کے دل میں اٹھنے والے خیال تک سن رہا ہوتا ہے، آپ کے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں ہے بہتر، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، یہ اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ ہمارے ذمے خود کو پیش کر دینا ہے، اس کے آگے سرنڈر کر دینا، ہتھیار پھینک دینا، خود کو زیرو کر دینا، جس طرح حج پہ پیش ہوتے ہو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت ولک والملک۔ وہ اللہ جو کہہ رہا ہے کہ یار میں تو تیرے انتظار میں ہوں، تو آ تو صحیح میری طرف، تو آپ اس کے آگے پیش ہو جائیں، چاہے اپنے مسئلے کے لیے پیش ہوں، اپنی پریشانی کے لیے پیش ہوں، اپنی بیماری کے لیے پیش ہوں، اس کی رحمانیت کو پکاریں، قہار اور جبار یا عدل کو نہیں، عدل تو پھر وہ انصاف کرے گا، جہاں آپ کی غلطی ہوگی آپ بھی پکڑے جائیں گے، قہار اور جبار نہیں، رحمان اللہ، اس کی رحمانیت کو پکاریں جو ظالم کو بھی ایک خاص وقت تک معاف کر رہا ہوتا ہے، اور ہم اپنی جانوں پہ بہت ظلم کر لیتے ہیں۔ میں بھی اپنی دعا میں پھنسا ہوا تھا، میں ہی 10 سال سے دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ تو نے ہر مرض کی شفا نازل کی ہے، وہ کہاں ہے مجھے بتا دے۔ جب خود اپنے اوپر چھری پھری، جن امراض کے علاج خود سمجھتا تھا وہ تو زیرو ہو گئے، اپنا پڑا ہوا سارا لرن جو تھا وہ ان لرن ہو گیا، اب ری لرن کرنا تھا نا، تو پہلے ان لرن کرنا تھا، تو پہلے تو جتنے طریقے آتے تھے وہ سب فیل تھے، اب جو اس نے نیا سکھایا وہ سمجھ سے باہر تھا، میری عقل سمجھ سے آگے کی بات تھی، جب اس کے آگے پیش ہوا، اس کی رحمانیت کو پکارا، میرا خدا گواہ ہے میں نے 7 دن ہی سنی، مجھے نہیں پتا وہ سب کچھ کہاں گیا، میرا جسم ہی مجھے ایسا گواہی دیتا تھا، اور میں ایسا چینج ہو گیا کہ مجھے تو 2.5 سال ٹیسٹ کرانے کا خیال نہیں آیا کہ میں ٹیسٹ کراؤں، مجھے شک ہی نہیں گزرا، میرا جسم ہی ایسی گواہی دیتا تھا، میں جو 20 کلو وزن لوز کر چکا تھا، بخار رہتا تھا، گھر ہی نہیں جاتا تھا، وہ سب کچھ چلا گیا، کیونکہ صرف ایڈز نہیں تھی، صرف بی اور سی وائرس نہیں تھا، ڈپریشن تھی، مایوسی تھی، موت نظر آ رہی تھی، بچے نظر آ رہے تھے چھوٹے چھوٹے، بیگم ابھی شادی کو 3-4 سال ہوئے تھے، تو کچھ بھی نہیں تھا میرے سامنے، پوسٹ گریجویشن کے لاسٹ ایئر میں تھا، اب ڈاکٹری کرنے کو دل نہیں کرتا تھا، کی فائدہ ہے، کیا فائدہ ہے اس کو کرنے کا، ٹھیک ہے، لیکن ایسا یہ سنا، اور بس اس اللہ کا ایسا کوئی کرم ہوا کہ مجھے بھول ہی گیا کہ مجھے کچھ تھا، میں بالکل اپنی نارمل روٹین میں کام کرنا شروع ہو گیا، لوگوں کو پاگلوں کی طرف بتاتا رہتا تھا، وہ تو سعودی عرب جانے لگا تو ٹیسٹ کرائے، تو پھر کوئی میں نے تو ٹیسٹ نہیں کرانے تھے لیکن رپورٹوں میں نیگیٹو تھا، میں حیران تھا کہ یہ کیا ہو گیا، وہی کام آج آگے لوگوں کو بتا رہا ہوں 22-23 سال سے، کوئی کر لے لوگوں کا بھلا ہو جائے، میرا کیا جاتا ہے۔ باقی جو لوگ شدید ڈپریشن میں ہیں، مایوسی میں ہیں، وہ 1 ہفتہ اپنا نام ہی پڑھتے رہیں پیار پیار سے ساتھ، اور کوئی تصویریں وظیفے چلے نہ کریں، کیونکہ ہم جو پڑھتے ہیں نا ہم وہ کرتے نہیں ہیں، تو اپنے آپ کو پہچانیں، پہلے اپنے آپ کو تو پیار کریں، آپ اپنے آپ کو پیار کریں، اپنا نام ہی پیار سے پڑھتے رہیں 1 ہفتہ، دل ہی دل میں پیار سے، بس اتنے پیار سے پڑھنا ہے جتنے پیار سے اللہ یہ نام لیتا ہے، سارا دن وہ فرشتوں کی دوڑیں لگواتا رہتا ہے، جاوید کا سانس لے جاؤ، جاوید کا رزق لے جاؤ، جاوید کو یہاں سے بچاؤ، جاوید کو وہاں سے بچاؤ، جاوید کو ادھر لے جاؤ، جاوید کے دل میں یہ خیال ڈال دو، جاوید 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 کرتا ہوگا۔ مجھے اور بڑی سمجھ آتی تو میں یہی پڑھتا تھا، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، مجھے یہ سمجھ آئی تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا، لیکن نہیں، میں اللہ ہو پڑھ رہا تھا ساری رات جاگ کے، گلی سے کتا کری جا رہا تھا، مجھے غصہ چڑھے، یار یہ کیا منوس بول رہا ہے، 2-3 راتیں اس نے شور ڈالا، پھر ایک رات میں باہر نماز پڑھنے جا رہا تھا، گلی میں کتا مرا ہوا، بیچارہ پتہ نہیں بھوک سے مر گیا یا بیماری سے تھا، میرے فریج میں کتنے دن سے کیک پڑا ہوا تھا وہ بھی کھٹا ہو گیا، اس میں بو آئے، پھر اللہ ہو پڑھوں تو ہر کھانے میں سے وہی بو آئے، اور ہلاکت ان نمازیوں کے لیے ہے جو روزمرہ استعمال کی چیز مانگنے پہ بھی کسی کو نہیں دیتے، جو بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتے، جو پیاسے کو پانی نہیں پلاتے، جو گرے ہوئے کو نہیں اٹھاتے، جو یتیم بیوہ مسکین مسافر قیدی کی مدد ہی نہیں کرتے۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ منہ مشرق اور مغرب کو کر لو، نیکی تو ہے اللہ کی خاطر اللہ کی مخلوق سے پیار کرو، جتنی نیکیاں ہیں مخلوق خدا سے بھلا کی، حقوق العباد ہیں سارے،
اللہ کو کیا ملتا ہے اس میں سے؟ آپ بکرا ذبح کر کے کھلا دیں گے کسی کو؟ مانگنا تو اللہ سے ہے، عبادت یہی ہے، پورے قرآن کا میسج یہی ہے نا کہ ایک اللہ ہے، بس اللہ سے مانگنا ہے. وی آر بیگرز ناٹ چوزرز بٹ وی آر بیگرز آف اللہ. ہم نے صرف اللہ سے مانگنا ہے، امریکہ سے نہیں مانگنا. ہم امریکہ کے بیگرز نہیں ہیں یا کسی اور کے نہیں ہیں، ہمیں اللہ سے مانگنا ہے. دیکھنا اس کو ہے، اس سے مانگنا ہے، اس ہاتھ سے اور اس ہاتھ سے دینا ہے. پھر آپ کا یہ والا ہاتھ وہ بنا دیتا ہے اور یہ والا ہاتھ ساحل کا ہوتا ہے. یہ بھی بڑی بات ہے، حالانکہ دونوں ہاتھ اسی کے ہوتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں ہوتی. وہ پھر چھپ کے آتا ہے، کبھی ساحل بن کے، کبھی ہمسایہ بن کے، کبھی بیمار بن کے، کبھی بوڑھا باپ بن کے، کبھی کچھ کر کے. اس میں چھپا ہوتا ہے کہ اب میرے ساتھ سلوک کیا کرتا ہے یہ، اب مجھے پہچانتا ہے کہ نہیں. اور پھر ہمیں ڈپریشن ہی ہوتی ہے. بینک بیلنس ہمارا سوئٹزرلینڈ تک ہوتا ہے، کھا ہم صرف بھنڈی سکتے ہیں، ڈاکٹروں نے منع کر دی ہے. اتنی کوٹھیاں اور گھر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ڈارک روم میں رہنا انہیں لائٹ ڈسٹرب کرتی ہے. اس اللہ کی بات ہو رہی ہے جو آپ کو بے غرض پیار کر رہا ہے. وہ آپ کا محتاج نہیں ہے، بے نیاز ہے. ساری دنیا اس کی منکر ہو جائے تو کیا فرق پڑتا، اور سارے اس کو مانتے بھی جاؤ تو اسے کیا فرق پڑتا. لیکن یہ ہمارے لیے ہیں لاز. تو ابو جہل کی مثال دیتا ہوتا ہوں کہ اس کی کفر دیکھ لو، اتنا کم از کم شکر ہو ہمارا. مردے ہیں مر جائیے، 100% آئیے، جان چلی جائے، پریت نہ گوائیے. وہ جو ہمارے سے پریت کرتا ہے، وہ جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہر بار. اور دوسری مثال بی بی زلیخا کی حیا کی دیتا ہوتا ہوں، مجازی عشق. یوسف علیہ السلام کہہ رہی ہے کمن 7 دروازے بند کر کے کپڑے اتار کے کہہ رہی ہے آ جا. یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ نہیں میں نے نہیں دیکھنا، نظر بچا رہے ہیں، نظر کی حفاظت یہ نہیں کر رہے، یہ نہیں نظر کی حفاظت. وہ کہتے بی بی یہ تم نے بت کے اوپر کپڑا کیوں ڈالا ہے؟ وہ کہتی یہ میرا خدا ہے نا، مجھے اس سے حیا آ رہی ہے. یہ میرا خدا ہے، مجھے اس سے حیا آ رہی ہے. کہتے ہیں تیرا خدا جو مٹی کا بت ہے، تو جانتی ہے کہ نہ سمیع ہے نہ بصیر ہے، نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے، اور تجھے اس سے حیا آ رہی ہے. میرا اللہ تو 7 پردوں میں بھی سمیع و بصیر ہے، مجھے بھی اس سے بڑی حیا آ رہی ہے. دوڑ لگا دی. بی بی زلیخا کو اس بت سے حیا آ رہی ہے، اور ہم لال بتی کے اوپر رات کے 3 بجے کیمرہ لگا ہو تو رک جاتے ہیں، کیونکہ کیمرہ سمیع و بصیر ہے. کیمرہ ویڈیو بنا لیتا ہے، ویڈیو کا تو بڑا ڈر ہوتا ہے، بلیک میل ہو جاتی ہے. صبح صبح آ جاتا ہے نا چلان گھر میں، یا سارجنٹ بھی کھڑا ہو تو رک جاتے ہیں. زندگی کے بیڈ روم میں بھی کئی جگہ پہ لال بتیاں آتی ہیں، کیا ہم رکتے ہیں؟ حالانکہ اللہ قرآن میں بار بار کہی جا رہا ہے میں سمیع و بصیر ہوں، میں سمیع و بصیر ہوں، میں سمیع و بصیر ہوں. وہ باتھ روم میں بھی ساتھ ہوتا ہے، بیڈ روم میں ہی نہیں، باتھ روم میں بھی، جہاں فرشتے بھی چلے جاتے ہیں وہاں آپ ننگے بھی ہوں نہ آ بھی رہے ہوں وہ ساتھ ہوتا ہے. وہ گیٹ کے اندر نہیں، ڈیٹ پہ بھی ساتھ ہوتا ہے. جہاں ماں باپ بھی چھوڑ دیتے ہیں نا، تم مر گئی ہمارے لیے، تم آج سے گھر نہ آنا، اللہ وہیں کھڑا کہہ رہا ہوتا ہے تم مار لی یہ چفل، شرمندہ ہے، مجھے تیرے سے پیار ہو گیا. تو اگر شرمندہ ہے نا، ان اللہ یحب التوابین، آ جا مجھے تیرے سے پیار ہو گیا. پیار پیار پیار. یہ ہم نے سوچنا ہے کہ کافر مکے کے جو تھے ان کے نزدیک تو صادق اور امین ہونا بہت بڑی بات تھی. وہ اس بات پہ عزت کرتے تھے اپنے دشمن کی بھی، جن کی جان لینے کے در پہ ہیں، اس کے باوجود سب کو کہہ رہے ہیں کہ بہرحال وہ صادق اور امین ہے. اس بات پہ ان کی عزت کر رہے ہیں. کیا ہمارے معاشرے میں آج ہم مسلمانان پاکستان کسی صادق اور امین کی عزت کرتے؟ اس کے گھر والے سے کہنا شروع کرتے تیرا دماغ خراب ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے اسٹینڈ لینے کی، بڑا عمران خان. مذاق بن گیا. یہ کیا کر رہے ہیں ہمارے دلوں میں؟ کیا وہی خدا بستا ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھا؟
جو مولا علی کے دل میں تھا. کیا ہم نے یہ اللہ اس طرح بانٹا ہے کہ جس نے آ کے دانت شہید کر دیا، جو مشرک ہے مکے کا، اور آ کے دانت شہید کر رہا ہے سرکار دو عالم کا، وہ جب سر جھکائے ہوئے آیا ہے تو اسے ایسا گلے لگایا کہ سیف اللہ کر دیے، خالد بن ولید بنا دیے. کیا ہم اسی طرح اللہ ٹرانسفر کر سکیں؟ ہمارے اپنے دلوں میں نہیں ہے تو ہم نے کیا باندھنا ہے؟ اس ایک اللہ پہ اکٹھے ہوں، اس ایک اللہ کی خاطر کم از کم کھڑے ہوں. آپ لوگوں کے نام یہ پیغام سورہ رحمان کا جو میں دے رہا ہوں، یہ اس اللہ سے جڑ جانے کا نام ہے. اس کے آگے یوں تو دو نظر آ رہے ہیں، یوں ایک نظر آ رہا ہے. سرنڈر کرنے کا نام ہے. آپ خود کو زیرو کریں اس کے سامنے زیرو ہو جائیں، اپنا سر اس کے آگے رکھ دیں، سر تسلیم خم کر دیں، جو مزاج یار میں ہے اس کے آگے پیش تو ہوں. اس کی مخلوق کو معاف کر کے اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کے اسے پیار سے پکاریں. جواب آتا ہے. میں زندہ مثال ہوں، آپ میں سے بہت سے اس کی زندہ مثال ہیں. یہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے مسئلے اس کے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ تو اصل میں اس نے آپ کو اپنی طرف بلانے کے ذریعے بنائے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے کئی بار کہ آپ پلٹیں، آپ کو یاد آئے کہ پلٹ تیرا دھیان کدھر ہے. ارے نادان، مجھے پہچان، میں ہوں ڈان، اللہ ہے ڈان. جلتے ہوئے سورج کو سمندر سے نکال، ڈان. تو آپ کے سوال جواب، میں تو بولتا ہی رہتا ہوں، یہ بول ہی جاؤں گا. آپ کے سوال جواب کسی کے بھی، یہ کاکی جی جو آئی ہیں، بیٹا جی آپ کا کیا نام ہے؟ انہیں دیں. انیکا، انیکا کو مائک دے دیں. آپ کا نام کس نے رکھا ہوا ہے ویسے؟ اس کا میننگ کیا ہے انیکا کا؟ کیا مطلب ہے یونیک؟ کس نے بنایا آپ کو اتنا یونیک؟ کس نے نام رکھا تھا؟ ابو نے رکھا تھا. ابو کو پتا تھا یہ یونیک ہوگی؟ نہیں، ابو کو تو نہیں پتا تھا. تو یہ ابو نے نہیں نام رکھا ہوا، یہ اللہ جی نے ہی رکھا ہوتا ہے. صدیوں پہلے لکھا ہوتا ہے، فلاں دن فلاں گھر پہ. آپ اونچا بولتے جائیں، مجھے آواز آ رہی ہے. فلاں دن فلاں گھر میں انیکا پیدا ہوگی فلاں ٹائم پہ. یہ اللہ میاں نے پہلے سے پلان کیا ہوتا ہے نا. پھر اینڈ ٹائم پہ وہ فرشتوں کی دوڑیں لگواتے ہیں، انیکا کو لے جاؤ، انیکا کے سانس لے جاؤ، انیکا کا رزق لے جاؤ. پھر انیکا بڑی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. انیکا کی ماما کو جگاؤ، انیکا کو بھوک لگ گئی ہے، انیکا بجلی کے سوئچ کی طرف جا رہی ہے، اس کے بھائی کو دکھا دو، اس کے ابو کو بتا دو. انیکا 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 انیکا، اللہ میاں سارا دن کرتے رہتے ہیں نا، بڑے پیار سے. انیکا بڑی ہو گئی ہے، اب انیکا کا رزلٹ آنا ہے آج. اب انیکا 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 انیکا. تو وہ کہتا ہے تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا. تو ہم سمجھتے ہیں ہم اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں کرتے رہیں گے تو اللہ کا ذکر ہو جائے گا. اور یہی کرتے کرتے اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، نہیں بہت پیارا نام ہے. نہیں 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 نہیں، آپ بہت پیارے ہیں. اور آپ یہ بتائیں آپ اتنے پیارے کیوں ہیں؟ آپ کو اتنا پیارا مطلب کیوں ہیں آپ اتنی پیاری؟ میں جب بات بھی کر رہا تھا نا، آپ بڑے دماغ سے سن رہے تھے. تو اتنا پیارا کیوں ہیں آپ؟ چلیں یہ بتا دیں آپ اتنی پیاری کیوں ہیں. چلیں نام ہو سکتا ہے آپ کو پیارا نہ لگتا ہو، لیکن آپ خود کتنی پیاری کیوں ہیں؟ اللہ نے بنایا ہے. اللہ خود بہت پیارا ہے. تو اس نے اتنے پیارے نے آپ کو اتنے پیار سے اتنا پیارا بنایا ہے، تو اب آپ پیاری رہیں. تو اس نے نام بھی پیارا رکھا ہوگا نا. تو اس نے پہلے سے انیکا نام رکھا ہے. تو جتنے پیار سے وہ انیکا کہتا ہے نا سارا دن فرشتوں کو، آپ ایک ہفتہ صرف اپنا نام پیار سے دل میں لینا آپ نے، لیکن لینا پیار سے. اس میں شرط یہ ہے پیار سے. اور اگر آپ کو کوئی اور نام پیارا لگتا ہے اپنے لیے تو چلیں آپ وہ رکھ لیں. آپ کو کون سا نام پیارا لگتا ہے؟ کرتلین، آنکھوں کا موتی، آنکھوں کا نور. اینی ہے، اینی. ہاں 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 ہاں. تو آپ کرتلین کہہ لیا کریں. آپ نے ایک ہفتہ پیار سے اینی پڑھنا ہے. اللہ اتنے پیار سے کہتا ہوگا فرشتوں کو اینی کا کھانا لے جاؤ، اینی کا پانی لے جاؤ، اینی کا سانس لے جاؤ. تو پیار سے اینی پڑھنا ہے آپ نے دل میں. زبان نہیں ہلانی، ہونٹ نہیں ہلانے، کسی اور کو نہیں بتانا میں کیا کر رہی ہوں. ہاں جب آپ باتیں کر رہی ہیں، کسی کو جواب دے رہی ہیں سوال کے، تو تب تو آپ نے باتیں کرنی ہیں. لیکن جب آپ فارغ بیٹھی ہیں تو آپ نے پیار سے اینی کو پیار کرنا ہے، پیار سے یہ نام لینا ہے. کچھ زیادہ نہیں لینا،
زبان نہیں ہلانی، ہونٹ نہیں ہلانی، لیکن دل میں لینا ہے. یہ آپ کی ایکسرسائز ہے، آپ کا ہوم ورک ہے، 1 ہفتہ صرف. پھر مجھے فون پہ بتائیے گا کیا حال ہے آپ کا. لیکن لینا اتنے پیار سے جتنے پیار سے اللہ یہ نام لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک غلطی اپنی، کوئی ایک خامی آپ اللہ کی خاطر چھوڑنے کی کوشش کرنا. کوئی ایک غلط عادت مجھے نہیں بتانی ہے آپ نے، مجھے نہیں بتانا آپ نے. ٹھیک ہے. اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا کہ مجھے غصہ آ جاتا ہے تو آپ اللہ میاں سے کہنا اللہ میاں یہ غصہ میں نے نہ آئندہ نہیں کھانا، میری مدد کریں، میں اس پہ کنٹرول کر لوں. ٹھیک ہے. اگر تو اللہ میاں کو آپ غصے میں اچھی لگتی ہیں پھر تو یہ آتا رہے گا. ہو سکتا ہے وہ اللہ میاں کو آپ جب غصے کرتی ہیں تو وہ پیارا لگتا ہو، کیونکہ میں اپنے چھوٹے بھتیجے بھانجے جو نا ان کے جان کو ٹیز کرتا ہوں کہ تو مجھے بڑے پیارے لگتے ہیں. تو اس طرح ہو سکتا ہے اللہ میاں کو آپ غصے میں پیاری لگتی ہوں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جب چڑھتی ہیں آپ اللہ میاں کے ساتھ لڑائیاں کرتی ہیں تو پھر تو اللہ میاں نے یہ غصہ نہیں جانے دینا. تو اگر اللہ میاں کو لگے گا کہ نہیں اب اینی بڑی ہو گئی ہے اور غصہ اس کو اچھا نہیں لگتا، جیسے مجھے غصہ، میں تو بکر بلا ہی بن جاتا ہوں غصے میں، میری تو شکل ہی عجیب ہو جاتی ہے. جب سے مجھے پتہ چلا ہے شیشے میں ایک دن دیکھا، میں اس دن سے غصہ نہیں کرتا. بھائی غصہ آیا بھی ہو تو میں ایوی کر جاتا تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ یار شکل میری بڑی خوفناک ہو جاتی ہے، رہنے ہی دو. ٹھیک ہے. تو اب یہ دیکھو نا آپ کی اسمائل کتنی پیاری ہے. ہاں جی. ہاں پھر زیادہ پیاری لگتی ہوں تو آپ تیار رہو لیا کریں. لیکن آپ اتنی ہی پیاری ہیں، لیکن ایج کے ساتھ آہستہ آہستہ وہ چینجز تو آتی ہیں. آپ جب بالکل 1 ڈے کی تھی اس وقت آپ بہت ہی پیاری تھی، جب 1 سال کی تھی آپ اور طرح کی ہو گئیں. ٹھیک ہے. تو وہ تو پھر ہم چینج ہوتے رہتے ہیں، تھوڑی شکل چینج ہوتی رہتی ہے. لیکن یہ چہرہ اللہ نے اپنے چہرے پہ انسان کا بنایا. اللہ کہتا ہے جب میں نے انسان بنا لیا تو پھر میں نے سوچا کہ اس کی شکل کیسی ہو. ہاتھی کی ایک شکل ہے، گینڈے کی ایک ہے، زرافے کی اور طرح ہے، شیر کی اور طرح ہے، فرشتے کی اور ہے، جنوں کی اور ہے. کہتے ہیں میں نے سوچا اس کی شکل کیسی ہو، یونیک بنانی تھی نا. تو کہتے ہیں پھر میں نے کہا اس کی شکل میرے جیسی ہوگی. تو میں نے اپنے چہرے پہ انسان کا چہرہ بنایا. اس لیے وہ کہتا ہے کہ کل من علیہ فان، سورہ رحمان میں کہتا ہے نا ہر شے فنا ہو جانی ہے، ایک تیرے رب کے چہرے کو بقا باقی ہے. کیونکہ وہ اپنے چہرے پہ اس نے انسان کا چہرہ بنایا ہے. اس لیے کہتے ہیں چہرے پہ نہیں مارتے، ہر طرف جدھر دیکھوں تیری تصویراں ہیں. جی ان کو دیں، یہ سوال کر رہے ہیں. توفیق اور احسان کے ساتھ آپ نے بڑے پیارے انداز میں سورہ رحمان کی اللہ تعالیٰ کی پہچان کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، آپ کی عمر کو دراز کرے. بے نملہ ایک سوال آ رہا تھا کہ سورہ الرحمن میں لفظ اللہ جیسے قل هو اللہ احد، ایسے یہ سوال آیا کہ اس میں اللہ کا وہ نام اس صورت میں نہیں، بس ایسے پتہ نہیں کیوں آپ نے ساری پڑھی ہے نا، اور اس میں کہیں اللہ نہیں لفظ آیا. ہاں اللہ لفظ نہیں آیا نا کہیں بھی. شروع ہی الرحمن سے ہوا ہے، علم القرآن، لیکن اللہ نہیں آیا. ایسے ہی آیا نا. وہ اس لیے کہ وہ کہتا ہے، میں نے کہا نا اللہ محبت ہے، اللہ رحمان ہے. تو اللہ کہتا ہے، اللہ یہی کہتا ہے قرآن میں کہ اللہ کہہ لو یا رحمان کہہ لو ایک ہی بات. جی جی. تو وہ اس نے رحمان پہ رکھی نا. جب اس نے رحمان پہ آیا، آپ نے دیکھا ہوگا اس نے سورہ رحمان شروع ہوتی ہے تو الف رام را ہا میم نون، یہ 6 کے 6 حروف مقطعات ہیں. کچھ صورتیں الف لام را سے شروع ہوتی ہیں، کچھ حامیم سے شروع ہوتی ہیں، کچھ نون سے ایک شروع ہوتی ہے سورہ قلم. ٹھیک ہے. یہ 6 کے 6 کو ملا کے اس نے ایک 7واں اشارہ بنا دیا، الرحمن، فل سٹاپ. ساتھ ہی فل سٹاپ ہے، یعنی بات پوری ہو گئی ہے. آیت نشانی نا، تو 6 نشانیاں ملا کے اس نے 7ویں بنا دی ہے اور بات پوری کر دی ہے. فل سٹاپ، الرحمن، بات ختم ہو گئی، سینٹنس پورا ہو گیا. تو اللہ کہہ لو، رحمان کہہ لو، بات ایک ہی ہے. وہ اپنا تعارف جب دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں کہتا ہے کہ رحمان کہہ لو یا اللہ کہہ لو، اور نہیں کہیں بات کر رہا کہ مجھے صحیح خیال آیا، خوبصورت خیال آیا. آپ نے اتنا اس پہ سوچا ہوا ہے کہ لفظ اللہ نہیں آیا، لیکن جہاں رحمان پورا کا پورا ہی آ گیا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میری رحمت نے مجھے گھیرا ہوا ہے، میرے غضب کو. ٹھیک ہے. تو رحمت رحمان ہی کرتا ہے یا رحمت للعالمین. ٹھیک ہے. تو جہاں وہ آ گیا اللہ بیچ میں چلا گیا.
آپ کی مہربانی ہے, آپ کا یونیک انداز ہے, حسن نظر ہے آپ کا, دیکھنے کا انداز ہے. جی صحیح. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے؟ میرا نام حنیف رضا ہے. حنیف رضا صاحب کراچی سے ہوئی. کراچی سے ہیں؟ جی. اچھا ماشاء اللہ. سیلف ڈسکوری کا جو سیشن تھا نا پچھلے 3 سال پہلے میں نے کیا ہے قاسم میں شام, کافی اویئرنیس ہوئی. اچھا آج کے سیشن میں 2-3 سوال ادھر سے ان کو دکھا دو. ایک تو آپ نے فرمایا کہ اپنا نام پکاریں, تو اگر شیطان یہ وسوسہ ڈالتے کہ تو اپنا نام کیوں پکار رہے ہیں؟ نہیں, یہ آپ کے لیے نہیں کہا, یہ ان کو کہا ہے اچھا کہ مختلف لوگوں کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں نا علاج کے طور پہ. جی جی جی. آپ اللہ کہہ کے پانی پئیں 3 بار اللہ. ٹھیک ہے جی. اچھا دوسری بات یہ کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ہم اللہ کے جو نورانی نام ہے اس کو پکاریں اور جو جلالی نام سے تھوڑا غور کریں, لیکن ایک نہیں, میں نے نہیں کہا نورانی کو پکاریں اور جلالی کو نہ قہار پکاریں. اور جبار کا آپ نے ہاں, میں نے کہا کہ جب آپ پھنسے ہوتے ہیں, جب آپ پھنس جاتے ہیں, بیمار ہیں, یا جیسے میں پھنس گیا, اب میں قہار و جبار یا عدل کو پکارتا تو اللہ میاں کہتے کہ ہاں تمہارا بھی یہ قصور ہے اور یہ بھی قصور ہے, اتنا حصہ لے لو اور اپنی سزا اٹھاؤ. ٹھیک ہے, تو اب رحمان کو پکاروں گا نا میں, جب پھنس گیا ہوں تو پھر تو رحمان کو پکاروں گا. میری سوچ یہ ہو کہ آپ کے اللہ کے سارے جو اسماء گرامی سارے رحمت کے دائرۂ کار میں وہ قہار و جبار, وہ ہر لحاظ سے کہا ایک جگہ پہ قہار و جباری جو ہے وہی رحمانیت ہے. ٹھیک ہے, تو پھر جب آپ نے سارے رنگ کٹھے لینے ہیں تو پھر اللہ کہہ لیں 3 بار, اس میں سب آ جائے گا. اور پھر جب اللہ کہہ لو یا رحمان کہہ لو تو وہ ایک ہی بات ہے. یہ اللہ کہہ رہا, میں نہیں کہہ رہا. یہ اس نے یہ نہیں کہا کہ جبار کہہ لو اللہ کہہ لو ایک ہی بات ہے, یہ نہیں کہا اس نے. رحیم کہہ لو اللہ کہہ لو یہ بھی نہیں کہا اس نے. عدل کہہ لو اللہ کہہ لو یہ بھی نہیں کہا اس نے کہا رحمان کہہ لو اللہ کہہ لو ایک ہی بات ہے. ٹھیک. اچھا ایک اور سوال ہے کہ کسی کو معاف کرنے کے جہاں تک تعلق ہے تو اگر کسی نے ہماری پیمنٹ روکی ہوئی کیا وہ بھی معاف کر دیں گے؟ نہیں 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 نہیں, میں وہاں پہ کہہ رہا ہوں جہاں آپ پھنس گئے ہیں. جب آپ پھنس گئے ہیں, چلیں آپ کو پیمنٹ چاہیے مثال کے طور پہ کسی نے اپنی ہمارے ہاں جی, تو آپ کی ہیوی اماؤنٹ وہ نہیں دے رہا, تو آپ صدقہ تو کوئی دیں گے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے, تو معاف کرنا سب سے بڑا صدقہ ہے. ٹھیک, یا کوئی اور صدقہ کر لیں آپ. ٹھیک ہے, یا اگر آپ اپنا حق بھی چھوڑ دیں, یہ سونے کا حکم ہے, حکم نہیں ہے, مطلب ان کی سجیشن ہے کہ اگر تمہیں فساد رفع کرنا ہے اور تمہیں خطرہ ہے کہ تمہارا حق لینے میں فساد پیدا ہوگا سگے بھائی سے, یہ بھائی آدم کی ساری اولاد بہن بھائی ہے آپس میں, تو اگر فساد رفع کرنے کی خاطر تم نے اپنا حق بھی چھوڑ دیا تو قیامت میں دن ادھر جنت میں میرے سے لے لینا, اور تمہارا سب سے کم اس کا انعام میرے ساتھ گھر ہوگا. یہ بھی سرکار کا کہنا ہے. باقی جہاں بدلہ لینا ہے وہاں لینا ہے, جہاں لڑنا ہے حق کی خاطر ڈٹنا ہے. میں تو پہلے کہہ رہا ہوں کہ کھڑے ہوں حق کے لیے. کون کھڑا ہوتا ہے؟ ترانے کے لیے نہیں, اب کھڑے ہوتے ہیں ہم. تو کون سے اللہ کی بات کرتے ہیں آپ؟ کیا آپ اس اللہ کے لیے کھڑے ہونے کے لیے میرے یا آپ میں جرت ہے؟ تو ترانہ ہی ہے نا, پاک سرزمین کا نظام, قوت اخوت عوام. تو اخوت بھائی چارہ, کیا ہم سارا ملک آپس میں بھائیوں کی طرح ہیں؟ کیا ہماری آپس میں مسل کی لڑائیاں, فرقہ واریت, پھر اب تو گروہی سیاست, اور یہ پنجابی سندھی بلوچی بنگالی کے نام پہ ہم پہلے ڈیوائیڈ ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں؟ ابھی بھی ڈیوائیڈڈ ہے. تو کون سی قوت اور کون سی اخوت؟ تو یہ ایک بات پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں, ایک اللہ پہ. رسول پہ بھی لڑائی ڈال لیتے ہیں, یا رسول اللہ کہنا ہے کہ نہیں کہنا, تو اس کے انگوٹھے چومنے ہیں کہ نہیں چومنے, اس میں لڑائی ہو جائے گی نا. ٹھیک ہے, قرآن کریم کی تفسیروں پہ لڑائی ہو جائے گی. اہل بیت کی بات کرو گے اس پہ لڑائی ہو جائے گی. اہل بیت چادر کے نیچے والے ہیں, باقی بھی ہیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ایک اللہ پہ شاید نہ ہو, شاید اللہ پہ اکٹھے ہو جائیں. تو ایک اللہ کو مان لیں. اگر مان لیں گے تو آپ کے اندر یو ٹرن آئے گا. جو پیار سے 3 بار اللہ کہے گا, اس کو پکارے گا, وہ اس کو جواب دیتا ہے. پانی کا ذائقہ زمزم ہو جاتا ہے, پانی میٹھا ہو جاتا ہے. آپ دل صاف کریں. ٹھیک ہے, اس کے بعد اس پہ قائم رہنا ہے نا, اصل میں پھر قائم بھی رہنا ہے. ادھر سے لیتے ہیں نا, تو وہ اگر دل سے لیں آپ اس اللہ پہ قائم ہو جائے. ہمارا تماشا پوری دنیا میں کیوں بن رہا ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ پوری دنیا میں ہمارا تماشا کیوں بن رہا ہے؟ ہم نے نام رکھ لیا اسلامی جمہوریہ پاکستان. ٹھیک ہے, نظام ہمارا ہے حرامی جمہوریہ پاکستان. کیا ہم ہیں اسلامی جمہوریہ پہ؟
ٹھیک ہے. آپ شراب خانے کے نام رکھ لیں الرحمان شفا خانہ, ٹھیک ہے, اور اندر آپ شراب پیچ رہے ہیں, تو پھر شفا تو نہیں آئے گی نا, وہاں برکت نہیں پڑے گی, وہاں تو برکت مسیح آ جائے گی. جی حکم, جی حکم. کنسسٹنسی کیسے قائم؟ دھیان اللہ پہ رہے, دھیان اللہ پہ رہے, اپنی پہچان پہ رہے. آپ کو پتا ہو کہ میری اوقات کوئی نہیں ہے, میں اس کے سامنے کچھ نہیں ہوں, لیکن میں نے اسی کی طرف جانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون یاد ہو. وہ سورہ بقرہ کی جو آیت ہے نا کہ ان اللہ مع الصابرین, وہی آیت ختم ہو رہی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. تو صبر کے ساتھ سورہ عصر, سارے انسان خسارے میں ہیں, سارے انسان, امریکہ والے بھی, ہم بھی, کشمیر والے بھی, فلسطین والے بھی, اسرائیل والے بھی. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. مگر وہ جو ایمان لائے, وہ ایمان پہ قائم رہنا ہے نا, قائم رہنا ہے. جہاں قائم ہونے کی بات آئی ہے وہاں سجدے میں نہیں گر جانا. ٹانگ میں گولی مار دی ہے دشمن نے, او جی اللہ دی مرضی. اللہ اپنے دوستوں کی ٹانگوں میں گولیاں مارتا ہے, اللہ تو نہیں یہ کرتا. یہ بھی پہچاننا ہے نا آپ نے. تو جہاں آپ نے کھڑے ہونا ہے اللہ کی خاطر, وہاں آپ نے قیام کرنا ہے, وہاں آپ نے سجدہ نہیں کر دینا کہ جی اللہ دی مرضی. اللہ دی مرضی وقت قیام کرنا ہے, جہاں وقت قیام آئے گا. نادان گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا, ٹھیک ہے. تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق, واصل حق ہو گئے, وتواصوا بالصبر. جو بھی رزلٹ آیا صبر سے اس پہ قائم رہے, استقامت, ٹھیک ہے. یہ چاروں سٹیپ ہیں, یہ خسارے میں نہیں ہے. دیکھنے میں مولا حسین کو شکست ہو گئی ہے, دیکھنے میں کربلا ختم ہو گئی ہے, انہوں نے جنگل میں سب کو, وہ دنیا نہ میڈیا نہ کچھ بھی نہیں ہے نا, وہاں تو میڈیا بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں ہے. آج تک آپ کو کوئی ایک انسان ملا زمین پہ جو فخر سے کہے کہ میں شمر کی اولاد ہوں اور ہم میچ جیت گئے تھے؟ کوئی ہے؟ کہے نا, بڑی فخر کی بات ہے, وہ جیتے تھے میچ, کہے نا کہ ہم شمر کی ہیں, ٹھیک ہے. اور مولا حسین کو تو آپ نے مار مور کر دی, بیٹیوں کی بھی چادریں آپ لے گئے اور سارا کچھ جو بھی کر لیا آپ نے. آج جعلی حسینی بہت مل جائیں گے, سید مل جائیں گے, شمری تو مجھے ایک نہیں ملتا. میں اسی پہ نعرہ حیدری پہ بات ختم کر دیتا ہوں کہ یہ مجھے بھی, میں نعرے شارے ڈاکٹر تھا نا, یہ نہیں مارتا تھا. تو ایک جگہ پہ کہیں کسی نے نعرہ مارا اللہ اکبر, تو ہمارے نکل جاتا ہے اللہ اکبر, نعرہ تکبیر اللہ اکبر. کسی نے کہا نعرہ رسالت, تو یا رسول اللہ. پھر کسی نے نعرہ مار دیا یا نعرہ حیدری, تو میں نے کہا یا علی. تو مجھے کسی نے بعد میں آ کے تو بڑا اعتراض کیا, اس نے کہا یہ تو شرک کر رہے ہیں آپ, یا علی نہیں کہتے. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا یہ میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی, آپ بھی یا علی کہی جا رہے تھے, آپ علی حق. میں نے کہا یار وہ تو اللہ کا نام ہے, میں تو اس میں اعظم ہے, میرے بابا نے اجازت دی ہے, میں بتا دیتا ہوں, لیکن یہ کیا بات آپ نے کر دی؟ اس نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب آپ شیعہ ہیں بیچ میں, یا پھر شیعوں نے آپ کو ٹریس کر لیا. میں کہا یار شیعان علی تو شیعان علی ہے, ساتھی ہے حضرت ابراہیم کے ساتھی, قرآن میں لفظ ہے, اور حضرت علی کے ساتھی. اگر ایک طرف حضرت علی کھڑے ہیں, ایک طرف ساری دنیا کھڑی ہے, میں تو شیعان علی میں سے ہوں, اس میں مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. کیونکہ میرے مولا آقا و مولا سرکار نے کہہ دیا کہ یار ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہو جائے, علی ایک اکیلا کھڑا ہو, تو علی کو نہ چھوڑنا, کیونکہ علی اور حق جدا نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے. تو میں نے کہا یا علی, میں نے کیا اچانک مجھے انہیں جو, میں کہا دیکھو میری بات سنو, ایک طرف ایک لشکر کھڑا ہے شیعان علی کا یا حضرت حسین کا, ایک طرف ہے شمر کا, اس کی بھی داڑھی ہے, اس کے بھی ماتھے میں محراب ہے. ادھر سے نعرہ لگتا ہے نعرہ تکبیر, دونوں طرف سے جواب آتا ہے اللہ اکبر. پھر ادھر سے نعرہ لگتا ہے نعرہ رسالت, دونوں طرف سے جواب آتا ہے یا رسول اللہ. میں نے کہا ادھر سے نعرہ لگتا ہے نعرہ حیدری, تو میں کہا ادھر سے جواب آئے گا یا علی. یہ فرق کر دے گا حق اور باطل کا, منافق اور مومن کا. تو وہ صاحب مجھے کہتے ہیں آپ نے مجھے بھی شیعہ کر لیا. میں کہا موسٹ ویلکم. یار کیا ہو گیا تم لوگوں کو, شیعہ سنی مسلمان بھی ہو جاؤ, ٹھیک ہے. تو مسلمان ہی نہیں ہوا جا رہا, آپ مومنوں کی باتیں پوچھ رہے ہیں. میرا خیال ہے اتنا ہی کافی ہے. اللہ رحم کرے. تھینک یو ویری مچ.